नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दवाए शाफ़ी इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया की किताब, और उसमें हम दुआ की के हवाले से जो फ़ुसूल हैं उनकी वो पढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता जो सबक था उसमें हमने दुआ की कबूलियत के औक़ात और असबाब, इन दोनों चीज़ों को देखा। आज इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं कि दुआ कैसे इंसान के माल और उसकी जान की हिफाज़त का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और किताबुल मुजाबीन फ़ी दुआ, ये इब्न अबी दुनिया की किताब है। इब्न अबी दुनिया एक इतने इंतहाई अहम अहम हिस्सा है हमारी तारीख़ का, और उनकी जो किताबें हैं वो बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे टॉपिक्स पर बहुत छोटे-छोटे बुकलेट्स हैं। बल्कि ज़रूर कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो इब्न अबी दुनिया को पढ़िए। इनकी बहुत प्यारी किताबें किताबुल औलिया जैसे, या जैसे ये किताब है अल मुजाबीन फ़ी दुआ, यानी वो लोग जिनकी दुआएँ कबूल हुईं, उनके हवाले से। तो ये टॉपिक चूज़ करके उसके हवाले से, जैसे इनकी एक किताब है कि किताबुल यानी आई थिंक उसका जो उर्दू तर्जुमा पूरा बनता है कि मौत के बाद के हालात क्या होंगे। तो वो बहुत बहुत अहम वो भी किताब है। इसी तरह और बहुत सारी इनकी छोटी-छोटी किताबें, बहुत थोड़े-थोड़े सफ़हात की, जो कि बहुत पढ़ने वाली हैं। तो इस किताब में ये लिखते हैं कि वो तमाम लोग जिनकी दुआएँ मुजीब हुई, यानी जिनकी दुआएँ कबूल हुई, उन्होंने हज़रत हसन बसरी जो है ये ताबई हैं, उनसे बसिलसिला दुआ ये किस्सा बयान किया है कि अंसार सहाबा में अबू मुअल्लिक़ नामी एक सहाबी थे। ये बहुत बड़े ताजिर थे और अपने और दूसरों के माल लेकर तिजारत किया करते थे। माल लेकर वो दूर-दूर जाते थे। ये एक इबादत गुज़ार और परहेज़गार आदमी थे। एक मर्तबा उन्होंने सफ़र किया और दौरान सफ़र एक मुसल्ला डाकू से पाला पड़ गया। डाकू ने इनसे कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है यहाँ रख दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल करता हूँ। अबू मुअल्लिक़ अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या तुम मुझे कत्ल ही करना चाहते हो? अगर सिर्फ माल चाहते हो तो ये माल है, ले लो, मुझे छोड़ दो। डाकू ने कहा ये माल तो अब मेरा हो ही चुका है, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल भी ज़रूर करूँगा। तो यानी वो इलाके ऐसे एक-दूसरे से कनेक्टेड हुआ करते थे, तो ज़ाहिर है जो भी डाकू इस तरह के काम करते थे, पता चल जाता था ना किस कबीले के हैं, कौन है। तो अक्सर वहाँ पर भी ये ट्रेंड था, जैसे पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे कि जो है वो जब किसी के इस तरह से डकैती और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कत्ल करके ज़रूर जाते ताकि कोई हमारे बारे में बता ना दे। तो ये इसके पीछे यही रीज़न था कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, डाकू ने कहा कि मैं आपको कत्ल भी ज़रूर करूँगा और माल भी लूँगा। तो अबू मालिक अंसारी बोले, "अगर तुम मुझे छोड़ नहीं सकते तो इतनी मोहलत दे दो कि मैं 4 रकात नमाज़ पढ़ लूँ।" डाकू ने कहा, "अच्छा ठीक है, तुम जितनी नमाज़ पढ़ना चाहते हो पढ़ लो।" अबू मुअल्लिक़ अंसारी ने वुज़ू किया और 4 रकात नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के आखिरी सजदे में उन्होंने ये दुआ पढ़ी, या वदूदु या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़अ्आलु लिमा युरीद अस्अलुका बिइज़्ज़िका अल्लज़ी ला यराम व बिमुल्किका अल्लज़ी ला यज़ाम وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني۔ तर्जुमा इस दुआ का, ए मोहब्बत करने वाले शानदार अर्श के मालिक, अपने इरादे से सब कुछ करने वाले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी इज्जत का वास्ता देकर जिसे कोई छेड़ नहीं सकता, तेरी मलकियत का वास्ता देकर के जिसमें कोई दखल नहीं दे सकता, मुज़ाहिम नहीं हो सकता, मीन जिसमें कोई दखल नहीं दे सकता, और तेरे नूर का वास्ता देकर के जिससे तेरे अर्श के चारों अर्श का चारों कोण भरा हुआ है, यानी तेरा अर्श जिस नूर में यानी भरा हुआ है, इस चोर के शर से तू मुझे बचा ले। लिस कहते हैं लाम सद लिस चोर को। तो तू मुझे इससे बचा ले। ए फरियाद रस मेरी मदद कर, ए फरियाद रस यानी फरियाद की सुनने वाली मेरी मदद कर, ए फरियाद रस मेरी मदद कर। 3 मर्तबा उन्होंने ये दुआ पढ़ी। उसी वक़्त एक सवार नमूदार हुआ जिसके हाथ में नेज़ा था, जो घोड़े के सर पर 2 कानों के बीच में रखे हुए था। डाकू सवार की तरफ देख रहा था। सवार उसकी तरफ लपका और उसे नेज़े में परो दिया, यानी डाकू को मार दिया उस सवार ने। इसके बाद सवार ने, वो जो घोड़े पे था, उसने अबू मुअल्लिक़ अंसारी से कहा, "उठो, सर उठाओ।" अबू मुअल्लिक़ अंसारी बोले, "मेरे माँ-बाप तुम पर कुर्बान, तुम हो कौन? आज तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला ने मेरी कारबरआरी फरमाई है, यानी मेरी दुआ को कबूल फरमाया है।" सवार ने कहा, "मैं चौथे आसमान का एक फरिश्ता हूँ। जिस वक़्त तुमने बारगाह इलाही में दुआ की तो इस दुआ ने आसमान के दरवाज़े हिला दिए। जब तुमने दूसरी मर्तबा दुआ की तो आसमान वालों में एक खलबली मच गई। जब तुमने तीसरी मर्तबा दुआ की तो मुझे हुक्म हुआ कि ये एक सितम रसीदा आदमी की दुआ है। बस मैंने बारगाह इलाही में दरख्वास्त की कि इस काम पर मुझे मामूर किया जाए।
یعنی اس کی جو مدد ہے اس کے لیے مجھے بھیجا جائے، چنانچہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ وہ سوار کون تھا؟ فرشتہ تھا، سبحان اللہ۔ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں جو شخص وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، وہ ستم رسیدہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ کوئی ظلم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن یہ جو دعا تھی تو اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ملٹیپل ایسی دعائیں ہمارے پاس سنت سے ہمیں مل جاتی ہیں کہ جن کو آپ دعائے حفاظت کہتے ہیں، جن میں ایک عبداللہ بن سلام سے مروی دعائے حفاظت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سوری کعب احبار سے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام سے نہیں، کعب احبار سے، اور حضرت کعب احبار جو تھے یہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود اپنے جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی یہود جو ہیں، یہودی، ان کے جادو کی تو مطلب بہت زیادہ وہ ایکسپیرینسڈ ہے نا جادو میں۔ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو نازل کیا تھا، تو یہ بنی اسرائیل کا ہی علاقہ تھا نا، انہی کا واقعہ تھا کہ جنہوں نے فرشتوں سے جادو سیکھا تھا، اور اس کے بعد شیطان نے ان کو اور بوسٹ دیا اور ان کو مہمیز دی اور ان کو جو ہے وہ یعنی جادو اور سحر میں تیز کیا۔ تو حضرت یہ کعب احبار کی جو دعا ہے، دعا حفاظت، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہے مشہور، ان سے ایک حدیث مروی کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے ان کو آ کر اطلاع کی کہ آپ کا گھر جل گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جلا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا گھر نہیں جلا، حالانکہ وہ کہیں دور، یعنی اپنے گھر سے بہت دور بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک اور تیسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کا گھر جل گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرا گھر نہیں جلا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بتایا کہ آگ کے شعلے اس قدر بلند تھے کہ اور لپک لپک کر آپ کے گھر تک پہنچنے ہی والے تھے، لیکن جیسے ہی، یعنی آگ کہیں قریب میں لگی ہوگی نا، تو جیسے ہی آپ کے گھر کے قریب پہنچی آگ تو وہ بجھ گئی۔ اس پر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، شام تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ کلمات جو دعائے حفاظت ہے بہت ایزیلی مل جاتی ہے، انشاءاللہ آپ کو پوسٹ بھی کر دیں گے گروپ میں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة قد آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ اتنی دعا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھیج دی جائے گی۔ تو یہ یعنی یہ کچھ ایسی اور اگر آپ حدیث سے دیکھیں تو ثابت ایسی دعائیں مل جاتی ہیں جو حفاظت کی دعائیں، ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بڑی مشہور دعا ہے یہ، جو اذکار ہے صبح شام کے۔ تو یہ تمام دعائیں ایسی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبح پڑھ لی جائے تو شام تک حفاظت، اور شام کو پڑھ لی جائے تو صبح تک ہے۔ اچھا، یہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء کے حوالے سے بھی میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے کہ جو ہر اپنے ان کے پاس جو بھی تعلیم لینے کے لیے آتا تھا اس کو وہ یہ دعا تلقین کرتے تھے کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لو، کسی بھی قسم کا شر یا تکلیف یا کوئی بھی، یعنی جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے وہ اثر نہیں کرے۔ تو ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ ان کو زہر دے دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ جب مطلب ان کے اوپر زہر کا اثر شروع ہوا تو کوئی ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آیا اور اس نے پوچھا کہ مطلب آپ تو کہتے تھے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، جس وقت مجھے زہر دیا گیا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی تقدیر الہی ہے نا، ان پر وہ زہر کا اثر ہونا تھا چونکہ، تو وہ دعا پڑھنا ہی بھول گئے۔ تو ایک تقدیر الہی والی جو بات ہے انشاءاللہ آگے چل کر ابن قیم نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، پوری فصل ہے اس پر، تو وہ مزید کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن اگر تقدیر میں تکلیف نہیں ہے تو یہ دعائیں انسان کی حفاظت کرتی ہیں اور انسان کے لیے ایک شیلڈ ہے، انسان کا سب سے بڑا ویپن ہے، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو آپ دیکھیے کہ جس سے زیادہ تیز اور زیادہ اہم ہتھیار کوئی اور ہے نہیں۔ اچھا جی، فصل 5 جو ہے قبولیت دعا کے اسباب، یعنی ریزنز، کیسے دعا جو ہے
وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. بسا اوقات بعض لوگوں کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، اور اس لیے قبول ہو جاتی ہے کہ وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ضرورت کی وجہ سے ان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے یہ پیچھے جو واقعہ ہم پڑھ کے آئے تو وہ ڈاکو والا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ابو معلق الانصاری تھے، ان کو اب ظاہر ہے ان کو زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اور وہ ایسی حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ کوئی دس اینڈ دیٹ اور اف اینڈ بٹ والی کنڈیشن تھی ہی نہیں نا اس میں. تو یعنی بالکل آخری انسان لمحات میں ہو، وہ اس طرح اس ٹائم پہ جب انسان دعا مانگتا ہے کہ جب کوئی اور اس کے پاس چارہ ہی نہ ہو اور کوئی اور سہارا نہ ہو، وہ والی جو دعا ہے وہ علماء کہتے ہیں ضرور قبول ہوتی ہے. تو کامل اضطراب کے ساتھ وہ اللہ کی جناب میں متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی جب انسان اتنا زیادہ اضطراب میں ہوتا ہے، بے چینی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے میری اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. یا یہ کہ دعا کرنے سے بیشتر، یعنی دعا سے پہلے دعا کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آ چکی ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو گزشتہ کلاس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ نیکی جو ہے وہ دعا کے قبولیت کا ایک سبب ہوتی ہے. اس میں وہ جو خاص واقعہ ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے جو حدیث میں آتا ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو 3 آدمی ایک پہاڑ میں، ایک غار میں سفر کے دوران پھنس گئے، اور غار کے جو دہانت بہت کوئی یعنی طوفان آندھی والا موسم تھا، تو غار کا جو منہ ہے ایک بڑے سے پتھر سے بند ہو گیا، اور ان کو بالکل کوئی امید ہی نہ رہی اپنی نجات کی، کیونکہ کسی کو کیا پتا تھا آس پاس کے کوئی اس غار کے اندر بند ہوا ہوا ہے. تو ان میں سے پھر ایک نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اب کوئی ایسی نیکی اگر انسان نے کی ہو جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا چرچا نہ ہوا ہو، بہت لوگوں کو پتا نہ ہو، اور وہ اور اس کے رب کی ڈیل ہو. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے، بہت ساری ایسی ہماری نیکیاں ہونی چاہیے جو ہماری اور ہمارے رب کے درمیان ڈیل ہو کہ اللہ جی مطلب یہ میں آپ کے لیے کروں. تو ایسی دعا یعنی اس کو یاد کر کے، ایسی نیکی کو یاد کر کے جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. تو ان تینوں نے پھر اپنی ایک ایک نیکی کو یاد کیا اور ایک نے جب یاد کیا تو وہ پتھر ذرا سا سرکا، پھر جب دوسرے نے کیا تو اور سرک گیا، اور تیسرے نے کیا تو بالکل ہٹ گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی نیکیاں جو ہیں وہ دعا کو قبول کرتی ہیں. اسی لیے یہ احکامات ہیں، یہ علماء کرام کی عادت مبارکہ تھی. جب بھی وہ کوئی نیکی کا کام کرتے تھے، جن میں دیکھیں سب سے بہترین کام جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا ہے نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے. اور یعنی جب ہم دین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، تو ہم دی بیسٹ فیز میں ہوتے ہیں، یعنی بہترین حالت میں ہوتے ہیں. اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اس ریئلائزیشن کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ وہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر جیسے صدقہ کیا تو فوراً آپ صدقہ کرتے ہی اپنے لیے دعا کیجیے. اسی طرح آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو فوراً سے پہلے اس وقت دعا کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے سے بیشتر اگر دعا کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آ چکی ہے، یا اس قسم کی کوئی اور بھلائی اس سے وقوع میں آ چکی ہے، یعنی ہو چکی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور اس کی نیکی کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے، یا دعا کسی ایسے وقت میں کی گئی کہ وہ اجابت دعا کا وقت تھا، یا اس قسم کا کوئی اور سبب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. یہ دیکھ کر بعض لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اجابت دعا کا سبب صرف دعا کے الفاظ اور کلمات ہیں، جبکہ ابن قیم الجوزیہ کی بڑی اہم یعنی ان کا سٹائل ہے کہ پیچھے انہوں نے جب ساری دعائیں بتائیں مینشن کی، اب وہ اس کے حوالے سے مزید سمجھا رہے ہیں کہ بعض اوقات، اب جیسے ہم نے یہ جو چور والا واقعہ پڑھا یا اس سے پہلے تمام وہ جو دعائیں پڑھی، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ایسی چیز سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اجابت دعا کا سبب صرف دعا کے الفاظ اور کلمات ہیں، اور ان الفاظ و کلمات پر ہی لوگ تکیہ کر لیتے ہیں اور اسباب اور باتیں چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہ ریزنز کیا تھے، بیک گراؤنڈ ریزنز کیا تھے جس کی وجہ سے دعا قبول ہوئی. مثال کے طور پر یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو آیت کریمہ ہے. اب میں نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی، ہم بے تحاشا اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام کی آپ دیکھیے دعا کہ ایک مچھلی ان کو نگل چکی، ٹھیک ہے، پیٹ میں ہے مچھلی کے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ اس مچھلی سے باہر نکل آئے. کافی ٹائم لگا اس میں، اکثر یعنی اس کا جو مدت بتائی جاتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 40 دن تھے، کئی کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھے. تو آپ دیکھیے کہ اتنے ڈیز وہ کنٹینیوسلی دعا کر رہے تھے، اور ایسے دعا کر رہے تھے کہ وہ اپنی اس غلطی کو ریئلائز کر رہے تھے جو ان سے خطا ہوئی تھی، کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے عذاب کی دعا کی. ٹھیک ہے،
تو وہ اللہ کو पसंद नहीं आई और उस पर, लेकिन उन्होंने जो तौबा की और इतने सारे दिन वो जो ये दुआएं मांगते रहे, उसकी वजह से दुआ कबूल हुई। अब वो वाली कैफियत, यानी अपने गुनाहों का इदराक और उसकी तौबा और उसके बाद वो वाली सारी कैफियत लाकर अगर हम वो दुआ पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना वाली, तो ही तो हमारे लिए वो दुआ फायदा देगी। अदरवाइज अगर हम, जैसे इससे पहले भी बात हुई कि लोगों को इकट्ठा करके सब पढ़े हैं, और अक्सर लोग ये पूछते भी है कि हमने 1.25 लाख दफा आयत करीमा पढ़ा, हमने 75,000 दफा पढ़ा, लेकिन जिस मकसद के लिए किया वो कबूल नहीं हुई। तो क्या आपने उस कैफियत को अपने पे तारी किया? अगर उस कैफियत को तारी करके आप 3 ही दफा पढ़ लें, 4 दफा पढ़ लें, 100 दफा पढ़ लें, काफी है ना? इसकी मिसाल बेआईनी ही ऐसे शख्स की है कि एक शख्स एक मुफीद दवा किसी मुनासिब वक्त और मुनासिब मौके पर इस्तेमाल करता है, और वो दवा जो, यानी मेडिसिन, इसके मर्ज में मुफीद साबित होती है। देखने वाला ये समझ लेता है कि सिर्फ इस दवा के इस्तेमाल से शिफा मिली है, किसी दूसरे इसबाब की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये समझना कतई गलत है। दुआ के इफादा के लिए दवा के अलावा दीगर उमूर की भी जरूरत हुआ करती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी उन्होंने इंपॉर्टेंट मिसाल दी कि एक इंसान एक मेडिसिन को पूरे टाइम के साथ, उसकी मुनासिब क्वांटिटी के साथ, अब जैसे डॉक्टर हजरात रिकमेंड कर रहे हैं, पूरे उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसने इस्तेमाल की, एहतियात जो बताई गई वो उसने की, जिन चीजों को उससे रोका गया वो उससे रुक गया, तो और उसको उस मेडिसिन ने फायदा दे दिया। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि भाई आपका ये प्रॉब्लम कैसे हल हुआ? वो कहेंगे इस दवा के साथ। अब मैं बाकी सारे काम भी करती रहूं, और वो सारी एहतियातें जो डॉक्टर साहब ने उनको बताई थी वो मुझे पता भी नहीं है, ना मैं उस पे आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ वो मेडिसिन मैं यूज करती रहूँ, फायदा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको वो एंड कर रहे हैं कि दुआ से फायदे के लिए दवा के अलावा दीगर उमूर की भी जरूरत हुआ करती है। यानी बाकी सारी वही वाली कैफियत जब तक तारी नहीं करेंगे, वो सारे जो यानी प्री रेक्विजिट्स हैं, तो सारी डिमांड्स हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तो दुआ हमारी इसलिए कबूल नहीं होती। बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार होते हैं, और इस किस्म की गलत फहमियों में से एक जबरदस्त गलत फहमी ये है कि कोई शख्स अपनी इज़्तिराबी कैफियत के साथ किसी कब्र पर पहुंचता है, और वहां पहुंचकर बारगाह इलाही में मुस्तरबाना हालत में दुआ करता है, रोता और गिड़गिड़ाता है, इसकी मुस्तरबाना हालत की बिना पर इसकी दुआ कबूल हो जाती है। जाहिल लोग ये समझने लगते हैं कि मकबूलियत दुआ का सबब और राज ये कब्र थी, हालांकि उनका ये समझना सरासर गलत है। मकबूलियत दुआ का सबब और राज उसका इज़्तिराब और बारगाह इलाही में उसकी मुस्तरबाना इल्तिजा और उसका इज्जो इंकिसार है। यही बातें उससे किसी मस्जिद में सरजद होती तो ज्यादा बेहतर था, और अल्लाह के नजदीक ये पसंदीदा तर बात होती। ठीक है, बहुत अहम करेक्शन भी कर दी कि हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि वेन्यू फुला जो है, यानी हरमैन के अलावा जो अल्लाह पाक ने हमें खुद बताए, उसके अलावा भाई फुला आप बुजुर्ग के कब्र पर पहुंच जाए और वहां जाके दुआ करें तो दुआ कबूल होती। ठीक है, तो ये असल में दुआ, आप कितने मुस्तरिब हैं, किस तरह से दुआ कर रहे हैं, किस तरह से आपके अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो जगह या वो कब्र या वो जो साहिब कब्र हैं, वो आपकी दुआ की कबूलियत में शामिल नहीं हुए, इस चीज को समझना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इन फसल नंबर 6 है दुआ और तावुज़ात। तावुज़ात का मतलब है कि यानी अल्लाह से पनाह चाहना, वो तमाम दुआएं जो आऊज़ू करके हैं। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका वाली। अब उस हवाले से बता रहे हैं कि दुआ और तावुज़ात असलहा की तरह हैं, और असलहा भी सिर्फ तेज धार वाले नहीं, बल्कि असलहा मार सिपाही। ठीक है, यानी ऐसा ऐसा वेपन जो सोल्जर के साथ आपके साथ, मिसाल के तौर पे कोई इंसान को किसी तरह का खतरा है और उसके अपने पास एक गन रखी हुई है, लेकिन उसको गन चलानी नहीं आती, निशाना लगाना नहीं आता। ठीक है, तो वो गन फायदा देगी? ठीक है, जैसे हमारे जैसे बंदे को अब गन हो भी, तो मतलब हम तो उसको चला ही ना पाए, तो फायदा तो नहीं देगी। लेकिन एक ऐसी गन है आपके पास या ऐसा वेपन है जो कि उसको चलाने वाला जो माहिर सोल्जर है या कोई ऐसा इंसान है जिसको अच्छे से चलाने आती है उसके साथ है, तो आप देखिए कि वो डबल हो जाएगी ना अपने आपके आपके लिए एक। इसीलिए लोग सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडी गार्ड्स और ये सारे लोग रखते हैं ना साथ। जब खंजर और तलवार की धार तेज होगी और इसमें कोई नुक्स नहीं होगा और उसपे चलाने वाले बाजू भी कवी और मजबूत होंगे और कोई रुकावट नहीं होगी, तो जरूर दुश्मन का काम कर देगी। अगर एक तीनों बातों में से कोई एक भी बात मफकूद होगी तो हथियार यकीनन नाकाम होगा। यानी अगर हथियार खंजर या तलवार जो है वो तेज नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या हथियार तो बहुत अच्छा है लेकिन चलाने वाले बाजू ठीक नहीं है, उनको चलानी नहीं आती, तो आप देखिए कि वो हथियार आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। हथियार की उम्दगी और तेजी का कोई असर मुरतब नहीं होगा। यानी कितनी ही अच्छी वेपन है, कितना ही स्ट्रॉन्ग किस्म का वेपन है, लेकिन अगर उसको चलाना नहीं आता और उससे
کی حفاظت کا کام لینا نہیں آتا تو اس سے آپ کی حفاظت نہیں ہو پائے گی نا پھر. جب دعا فی نفسی ہی یعنی اپنی ذات میں اچھی نہیں ہے، یا دعا کرنے والے کا دل اور زبان ایک نہیں ہے، یا اجابت دعا میں کوئی دوسری چیز مانع ہے، تو یقیناً دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کمبینیشن ان ساری چیزوں کا، کہ دعا کے الفاظ بھی اہم، ٹھیک ہے، بہترین الفاظ سلیکٹ کریں، اور ان میں بہترین کون سے ہوں گے جو انبیاء کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ تھے، یا ان کے تلقین کردہ الفاظ، ٹھیک ہے، جو انہوں نے تلقین کیے، یا پھر صحابہ کرام کے یا اولیاء اللہ کے. ٹھیک ہے، یہ وہ دعائیں ہیں یعنی وہ جن کا کنیکشن ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا. جیسے حسن بصری کی دعا، حسن بصری تابعی ہیں، ان صحابی کو دیکھا انہوں نے، تو آپ دیکھیے کہ وہ دعا یعنی اپنی ذات میں بہترین ہو، اور اس کے بعد دعا کرنے والے انسان کا دل اور زبان ایک حالت میں ہو. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر آپ کسی یعنی ایسی دعا کریں کہ یا اللہ میں اس گناہ میں انوالو ہوں، یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے، دل میں اس گناہ کی چاہت ہے نا، تو آپ سے وہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا. صحیح ہے. اسی طرح مثال کے طور پر اجابت دعا کی کوئی دوسری چیز مانے ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، طیبات میں کوئی کمی رہ گئی، جنک تھاٹس اینڈ جنک کی وہ ساری چیزیں اس کو ریپیٹ کر لیں، طہارت والی شرط کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو اب دعا بڑی اسٹرانگ آپ نے اٹھا لی، انبیاء کی تلقین کردہ، دل اور زبان بھی ایک حالت میں ہے، لیکن باقی جو پری ریکوزٹس ہیں اور باقی جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے کوئی کمی ہے، تو دعا کا اثر پھر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوگا. تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ اہم ترین ہے. فصل 7 دعا اور تقدیر. ٹھیک ہے، اب یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت اس پر سوال بھی کیے جاتے ہیں. ہمارے اپنے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب لکھ لی ہے، اور یہ حدیث ہے کہ جو رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا دی گئی اور صحیفے جو ہے بند کر دیے گئے، اب تقدیر جو ہے وہ بدل نہیں سکتی، تو دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، محنت کرنے کا کیا فائدہ یا دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ آئیے اس کا جواب ان سے دیتے ہیں ابن قیم کی تحریر سے. اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکیہ کر لینا مذموم ہے، یعنی مذمت کی گئی ہے. آپ ریزنز اور جو اسباب ہیں، جو ذریعے ہیں، سورسز ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور صرف تقدیر پر اپنا تکیہ رکھیں، یہ جو ہے اللہ پاک نے پسند نہیں کیا. اسی طرح اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکیہ کر لینا مضموم ہے. یہاں ایک مشہور یعنی یہ جو دوسرا ہے، یہ غالباً اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اسباب سارے لے لیں لیکن تقدیر کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی پسند نہیں کیا گیا. یعنی تقدیر اور اسباب دونوں چیزیں آپ کو آپ سے ساتھ لے کر چلنی ہے. یہاں ایک مشہور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس امر کے لیے دعا کی جاتی ہے اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کا وقوع میں آنا لازمی اور ضروری ہے. اگر وہ مقدر نہیں ہے تو بندہ سوال کرے یا نہ کرے وقوع میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ وہی اسی سوال کو کریں کہ ایک چیز تقدیر میں لکھ دی گئی ہے تو انسان دعا کرے یا نہ کرے وہ تو ہونی ہے. اسی طرح ایک چیز ہماری تقدیر میں ہے ہی نہیں، اب آپ جتنا گڑ گڑائیں، جتنی دعا کریں تو وہ تو نہیں ہوگی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے. اس مشہور مغالطہ کو ایک گروہ نے صحیح سمجھ لیا اور وہ دعا اور التجا کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے. اس مشہور مغالطے کی بنا پر یہ گروہ اس امر کا قائل ہو گیا کہ سوال، دعا اور التجا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ ان کی انتہائی جہالت اور ضلالت و گمراہی ہے. علاوہ ازیں اپنے مسلک میں یہ خود متناقض ہے. متناقض مین کنٹروورشل، یعنی یہ چیز کلیئر ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ان کے مسلک میں باہمی تضاد و تخالف پایا جاتا ہے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور تقدیر جو ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ ہو کر رہنی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی آپ کا فرق نہیں پڑتا کہ آپ مانگے نہ مانگے، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا، وہ خود آپس میں ہی ان کا اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مانگنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے اس مسلک کو بطور کلی مان لیتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام اسباب کا تعطل واجب و ضروری ہو جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو اگر مان لیا جائے کہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، تو ہر کوئی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہے نا، پھر تو کوئی انسان کسی بھی طرح کا کام یا عمل یا محنت کرے ہی نہ، ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ میرے نصیب میں ہوا تو میں پاس ہو جاؤں گا، نہیں تو میرے تقدیر میں اگر لکھا ہوا تو پاس ہو جاؤں گا، ادروائز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تو پڑھنا، محنت کرنا، یہ ساری چیزیں سبب میں آتی ہیں، ہے نا.
تو کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز مان لی جائے کہ دعا اور التجا اور ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، تو دنیا کے سارے آپ دیکھیے جو کام ہیں، اسباب ہیں، جو لوگ جن کے تھرو اپنی زندگی کو چلاتے ہیں، وہ رک جائیں۔ مسلک قائل سے کہا جائے کہ اگر سیری اور سیرابی تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے، وہ تو ہو کر رہے گی، تو کھائے یا نہ کھائے، پانی پیے یا نہ پیے۔ وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ اس کا مطلب یعنی پیٹ بھرنا آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کھانا بھی نہ کھائیں، پھر پانی بھی نہ پیئیں۔ پانی اٹھ کے کیوں پی رہے ہیں آپ؟ کھانا اٹھ کے کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر آپ کی تقدیر میں آلریڈی لکھا ہوا ہے یہ کہ آپ کا پیٹ بھرا جائے گا، تو مقدر نہیں تو تجھے ہرگز ہرگز سیلابی حاصل نہیں ہوگی، تو کھائے یا نہ کھائے۔ اسی طرح اگر اولاد تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے، وہ یقیناً ہو کر رہے گی، اپنی بیوی سے خلوت و ہمبستری کرو یا نہ کرو، ہے نا؟ یعنی یہ ان کو وہ اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ اسباب جو ہیں وہ کس قدر اہم ہیں، اور اگر مقدر نہیں ہے تو ہرگز ہرگز اولاد نہ ہوگی، خلوت و ہمبستری کرو یا نہ کرو، پھر تمہیں بیوی سے نکاح کی یا باندی کی کیا ضرورت ہے نا؟ یعنی اگر تمہارے نصیب میں اولاد ہے تو نکاح کی بھی کیا ضرورت ہے، اگر تقدیر پر آپ کہتے ہیں کہ دعا کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلے کو اسی طرح سمجھ لیجئے۔ بس کیا اس خیال کے آدمی کو عقل مند، اور عقل مند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ حیوانات اور چوپائے تک ان اسباب کو فطرتاً مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور جن سے ان کی زندگی وابستہ ہے۔ بس ان لوگوں سے تو حیوانات چوپائے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کہے جائیں گے۔ یہ لوگ تو حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی یہاں پہ بڑے غصے میں یہ بات کریں کہ تقدیر اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے اسباب اور دعائیں یہ دونوں کس قدر اہم ہیں۔ بعض نے تو اپنی فطانت و زیرکی کا یعنی عقل مندی کا ثبوت یہاں تک دے دیا اور کہہ دیا کہ دعا کرنا محض ایک تعبدی امر ہے، یعنی تعبدی سے مراد یہ ہے کہ عبادت کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دعا کرنے کا حکم ہے، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو صرف اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، حصول مطلب یعنی مقصد کو حاصل کرنے میں دعا کا کوئی اثر داخل نہیں ہے۔ ان زیرک طبع انسانوں کے نزدیک یعنی ان عقل مند انسانوں کے نزدیک قلب و زبان سے التجا کرنے، دعا کرنے یا نہ کرنے میں حصول مطلب کے لیے کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ کے لیے جو لکھا ہے بس وہی ملنا ہے، دعائیں کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک گروہ جو اس سے بھی زیادہ زیرکی اور دانائی کا مدعی ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ حصول مطلب اور مدعا اور قضاء حاجت کے بارے میں دعا ایک علامت و نشانی کا حکم رکھتی ہے۔ وہ یعنی وہ کہتا ہے کہ دعا جو ہے یہ اصل میں ایک نشانی ہے، آپ کے ساتھ ہونا تو وہی ہے کہ جو تقدیر الہی میں لکھا ہے، تو بس یہ ایک نشانی ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کر لے۔ کسی بندے کو دعا کی توفیق میسر آئی تو یہ اس کی حاجت روائی اور حصول مدعا کی علامت ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہوتی ہے، اکثر آپ کے بھی سامنے گزری ہوگی یا آپ کے ذہن سے گزری ہوگی کہ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے حوالے سے دعا کی توفیق ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان اسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، انسان اس کے علاوہ ایسی چیز کے لیے دعا کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مثال ایسی ہے کہ موسم برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھٹائیں اور سمائیں دیکھتے ہو تو اس امر کی دلیل ہے کہ برسات ضرور ہوگی۔ ان لوگوں کے نزدیک طاعات، عبادات کے اجر و ثواب اور کفر و معاصی کے عقاب و عذاب کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی طاعت اور عبادات، کفر و عصیان محض اجر و ثواب اور عقاب و عذاب کی علامتیں ہیں۔ یعنی جیسے بادلوں کو دیکھ کر اور بادلوں کی کنڈیشنز کو دیکھ کر کوئی بھی بتا دے گا کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اسی طرح جو انسان کی جو طاعت اور عبادات ہیں، اللہ کی بات مانتا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ اسی طرح جو نہیں مان رہا اس کے لیے عقاب اور عذاب ہے، یعنی سزائیں ہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ثواب اور عذاب کے اسباب نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹرا اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں اصل میں ثواب اور عذاب کے اسباب نہیں ہیں۔ یعنی یہ ان کا ایک اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو توڑنے سے ٹوٹ جانے، جلانے سے جل جانے، قتل کرنے سے قتل ہو جانے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتمی اسباب نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مثال کے طور پر ان سے قتل ہو گیا تو وہ اس نے قتل ہونا ہی تھا، اس کا ٹائم لکھا تھا، ٹھیک ہے، اس نے جانا ہی تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی چیز اگر ٹوٹ گئی تو جی بس ختم ہو گئی، اس کے لیے تو یہ یعنی وہ مانگنا اور اللہ کے ساتھ رابطے والا ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتمی اسباب نہیں، اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی ترتب و تعلق نہیں ہے۔
محض ایک عادتی ربط و تعلق ہے، کوئی ایسا اثر اور ایسا تعلق اور ربط نہیں جو بس بطور سبب اور علت کے ہو. ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک دعا آپ کے لکھے ہوئے کو بدل نہیں سکتی ان شارٹ. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہی اس چیز کے لیے ہیں، یعنی ایک دوسری رائے یہ ہے کچھ لوگوں کی کہ دعا آپ کرتے ہی اس چیز کے لیے ہیں جو کہ ہونی ہو. جو چیز نہیں ہونی آپ کو اس کی دعا کی توفیق نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں ابن قیم کہ ان کا یہ قول ظاہر، عقل، شرع، فطرت اور تمام اہل عقل و بصیرت کے خلاف ہے، بلکہ دنیا جہاں کے عقل مند ارباب بصیرت ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. سائل کے بیان کرتا دونوں مسلکوں کے علاوہ اس بارے میں ایک تیسرا مسلک بھی ہے. یعنی دو اس طرح کے یعنی دو لوگ ہیں جو ایک تو دعا کو بالکل سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا جو ہوتا ہے وہ ہو جائے گا. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ دعا انسان وہی مانگتا ہے صرف، یعنی اس سے دعا وہی نکلتی ہے کہ جو اس کے لیے لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو انسان اس کی دعا کرے نہ کرے اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک تیسرا بھی اسکول آف تھاٹ ہے، اور وہ صحیح اسکول ہے، یعنی صحیح مسلک ہے. وہ یہ ہے کہ امر مقدور اور مقدر اسباب کے ساتھ مقدور اور مقدر ہوا ہے. انہی اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے. یعنی کوئی بھی کام جب تقدیر کا حصہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ سبب بھی جوڑ دیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر پیچھے جو اگزامپلس دی انہوں نے، اولاد کا ہونا. اب ہمارے نصیب میں اولاد موجود ہے، لیکن اس کا جو سبب ہے، اس کا جو ایک ذریعہ ہے، وہ جب تک نہیں ہوگا اولاد نہیں ہو سکتی ہے نا. یعنی جو انہوں نے پیچھے اگزامپلس دی. اسی طرح آپ دیکھیے مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں ڈگری جو ہے ہمارے نصیب میں اتنا علم اتنی تعلیم مثال کے طور پہ لکھی تھی، لیکن وہ ساری اسٹرگل اور وہ ساری ایفرٹ جو ہم ایک ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ہے نا، اور پھر جو جتنی ایفرٹ کر رہا ہے، جتنی زیادہ محنت اور جتنی مشقت کر رہا ہے، اس کے لیے پھر اسی طرح سے وہ کام واقع ہوتا ہے، تو وہ بھی تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. یعنی مثال کے طور پر اب ایک انسان کے نصیب میں لکھا ہے پی ایچ ڈی کرنا، تو لیکن اگر وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یعنی وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جب میرے نصیب میں تعلیم ہے ہو ہی جائے گی، باقی وہ تمام جو سٹیپس ہیں اس ڈگری تک کے اس کو وہ نہیں کرتا، تو کیا اس کو وہ ڈگری مل جائے گی؟ نہیں، ہے نا. اسی طرح باقی تمام دنیا کے جو ہمارے احوال ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی کھانا ہم کھانا چاہتے ہیں، تو جب تک ہم اٹھ کر وہ سارے سٹیپس نہیں کریں گے جو وہ کھانا یعنی ہماری ٹیبل تک آنے کے درمیان میں ہے، تو وہ کھانا ہماری ظاہر نصیب میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی تقدیر اور اسباب یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور ان اسباب میں ایک دعا بھی ہے. یعنی دعا از the way to attain something. ٹھیک ہے، دعا ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے اپنے جو آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی چیزیں ان کو حاصل کرنے کا. کوئی امر مقدر و مقدور و مقدر محض بلا سبب مقدور و مقدر نہیں ہوا، بلکہ اسباب کے ساتھ ہوا ہے. یعنی کوئی بھی اللہ کی طرف سے جو لکھی گئی چیز ہے وہ انسان کے لیے بغیر سبب کے نہیں اس کی تقدیر میں آئی، سبب کا کہا گیا ہے. بس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے تو اس سبب کے ساتھ جو عمل مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر اولاد ہی والا معاملہ دیکھیے، تقدیر میں ہے، لیکن جب انسان اس کا جو ریزن ہے یعنی نکاح، اس کا جو ایک سبب ہے، اس کا جو وے ہے، جب وہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ اگلی جو تقدیر میں چیز تھی اولاد وہ ہو جاتی ہے نا. اور سبب عمل میں نہیں لاتا تو اس سبب کے ساتھ جو امر و مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں نہیں آتا. مثلا سیری اور سیرابی کھانے پینے کے ساتھ، یعنی اگر ہم کھانا پینا نہیں کھاتے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا پیٹ بھرے گا، لیکن جب تک ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ جو تقدیر ہے وہ بغیر سبب کے سبب ہم پہ چھوڑ دیے گئے نا، لکھا ہوا اللہ کی طرف سے ہے. اولاد ہم بستری کے ساتھ، کھیتی اور اناج زمین پر دانے بونے کے ساتھ. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بیج ڈالیں ہی نہ اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں پر یہ فصل نکل آئے گی، ہے نا. تو وہ اب وہ جو ریزنز ہے وہ بھی آپ دیکھیے کتنا ٹائملی کرنے ہیں ہمیں اور کتنا ان کو بھی کیئرفلی کرنا ہے. مثال کے طور پر دانا جو ہے گندم کا بویا گیا، اب سارے بیٹھ کے انتظار کریں گے یا چاول کی فصل نکلے گی، ہو نہیں سکتا ہے نا. یعنی سبب اور تقدیر یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے، یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں. جانوروں کی جان کا نکلنا ذبح کے ساتھ مقدور و مقدر ہے، یہی تیسری قسم صحیح اور حق ہے.
اور اس تیسری قسم کے سمجھنے سے سائل محروم ہے اور اسے اس کے سمجھنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوئی۔ اس تیسری قسم کے لحاظ سے دعا التجا ایک قوی ترین اور زبردست سبب ہے۔ یعنی یہ کون سے سائل کی بات کریں کہ وہ محروم ہے؟ یہ اس سائل کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے جو کتاب شروع ہونے سے پہلے جس کی بات ہوئی تھی کہ حضرت ابن قیم الجوزیہ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ میں ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوں جس سے میں نکلنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے بڑی دعائیں بھی کی، بڑی سبب بھی اختیار کیے میری، لیکن جو وہ جو دعا ہے اور وہ جو میرا کام ہے وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری قسم اصل میں ٹھیک ہے، جس کا اس سائل کو پتہ نہیں چلا، جو کہہ رہا ہے میں نے اتنی دعائیں کی اور اتنی کوششیں کی لیکن میں اس گناہ سے نہیں نکل سکا۔ اس تیسری قسم کے لحاظ سے دعا التجا ایک قوی ترین اور زبردست سبب ہے۔ پس جب کسی امر مقدر کا وقوع دعا کے ساتھ مقدر ہے تو پھر یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی ہے تو آپ کا جو سبب ہے جو آپ اس چیز تک پہنچنے کے لیے اختیار کریں گے، ان میں دعا از دی موسٹ امپورٹنٹ ون، سب سے اہم دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ایگزامز ہیں، امتحان ہے، امتحان کے لیے دعا اہم ہے یا محنت کرنا اہم ہے؟ تو مجھ سے جب ایک دو بار یہ بلکہ کئی بار سوال ہوا میرے اسٹوڈنٹس نے، تو اللہ کے حکم سے میرے ذہن میں جو بات اپنے لیے بھی آتی ہے کہ دعا آپ کو محنت کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے جیسے بہت محنت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لیکن نہیں کر پاتے، ہے نا؟ کوئی ایسے مسہیپ ہو جاتا ہے یا طبیعت خراب ہو گئی یا ٹائم نہیں ملا یا کچھ ایسا ویسا ہو گیا، تو یعنی دعا کو پہلے رکھنا ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ محنت کی توفیق عطا ہو اور ٹھیک ٹھیک تیاری کی توفیق عطا ہو، اس کے بعد تیاری کیجیے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جس طرح یہ کہنا صحیح نہیں کہ کھانے پینے اور دیگر حرکات و اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، یقیناً مطلب کے لیے دعا اور التجا سے زیادہ کوئی چیز مؤثر، مفید اور نفع بخش نہیں۔ یعنی آپ جو مقصد چاہتے ہیں اس کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی اور بڑا سبب نہیں۔ دعا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اس سے بڑھ کر کوئی سبب نہیں۔ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے دعا اہم ہے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول اور کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اس لیے اس سبب دعا کو، یعنی دعا والا جو ریزن ہے، اس کو تمام دوسرے اسباب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور نہایت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے، اور وہ دعا اور التجا کی شرائط و آداب کے پابند تھے۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق اعدائے اسلام یعنی اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں دعا ہی کے ذریعے بارگاہ الہی میں نصرت و امداد اور فتح و ظفر کی التجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ دیکھیے عمر دی گریٹ کہا جاتا ہے، اور یعنی اس قدر ان کا جو زمانہ اور ان کی جو اچیومنٹس اور جو ان کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی مقابلے کے لیے نکلتے تھے پہلے دعا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اکثر اوقات صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ کثرت افواج سے تمہیں فتح نہیں ہوتی بلکہ تمہیں آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، آج کل ایگزامز ہو رہے ہیں نا بچوں کے، فائنل پیپرز میرے بچوں کے، تو میں اپنی بچی کو بیٹی کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ جتنا بھی پڑھتی رہو بیٹھ کے، جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا، جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ اسٹرانگ قسم کا اللہ پر ٹرسٹ نہیں ہوگا، آپ کو یہ جو کامیابی یا آپ کا پیپر اچھا ہونا یہ سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے۔ دا فرسٹ ون از آپ کا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، دعا کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ کیسے کنیکشن ہوگا؟ دعا کے ساتھ۔ دعا کیسے؟ دعا کے جو ذریعے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ نماز ہے، قرآن ہے نا؟ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کو فتح صحیح معنوں میں نہیں مل سکتی۔ اور فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر فرماتے تھے، مجھے اجابت دعا کی فکر نہیں، فکر ہے تو دعا کی ہے، اس لیے کہ جب دعا کی توفیق ہو گئی تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہے نا؟ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق ملے، کیونکہ دعا کی توفیق ملنا آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کسی شاعر نے اس معنی کو اپنے شعر میں ادا کیا ہے کہ اگر اپنے دست سخا سے میری طلب کو پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگنا مجھے نہ سکھایا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اے اللہ اگر تو نے میری طلب کو پورا نہ کرنا ہوتا
تو دعا والا تو یہ جو ایسپیکٹ ہے بتاتا ہی نہ، ہے نا. بس جس شخص کو دعا القا کی گئی، دعا اور التجا کی توفیق عطا کی گئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ضرور اجابت دعا کا، اللہ نے ضرور اجابت دعا کا ارادہ فرما لیا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جب کبھی وہ مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس سے کلیئر قرآن کی جو آیت ہے، اس سے زیادہ کلیئر کون سی اور آیت ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں، مجھ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ دعا کرو، مجھ سے ڈائریکٹ اپنا جو کنیکشن ہے وہ رکھو. اور اس میں پھر ان سارے سوالوں کا جواب ہے جو ہم کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ کسی اور کے وسیلے سے کرنی چاہیے. سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے جیسے پہلے بھی اس چیز کا تذکرہ ہوا کہ آپ مسلسل جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک عبادت کاؤنٹ ہو جاتی ہے. اور مسلسل دعائیں جو ہیں وہ انسان کے لیے اسی طرح یعنی پروٹیکشن اور شیلڈ اور وہ جو ساری چیزیں پیچھے پڑ کے آئی ہیں کہ اس کو پناہ میں دے دیتی ہیں. وہ جو بات مانگ رہا ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ادر دین دیٹ آپ جب دعا ایک دعا کا مانگنا ہی آپ کو کئی سارے فائدے دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی حاجت پوری ہونا تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے نا، اس کے علاوہ آپ کو اس کے ملٹیپل فائدے مل رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں آیات اور حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی رضامندی اسی میں ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس سے بندے مانگیں اور اس کی اطاعت و عبادت کی جائے. اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہر قسم کی خیر و بھلائی اس کی رضا اور خوشنودی ہی میں ہے، جس طرح کہ ہر قسم کی آفتیں، مصیبتیں اور اس کے غضب اور ناراضگی میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو خوش کس چیز سے ہم نے کرنا ہے؟ دعا مانگ کے. دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور راضی جب وہ ہوتا ہے تو اپنی ہم پر انعامات کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو روایت ہے نا حدیث قدسی، انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اذا رضیت، جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں، بارکت، تو میں اس کو اپنی برکت سے نوازتا ہوں. ولیس لبرکتی منتہا، اور میری برکت کی تو کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں. وَإِذَا غَضِبْتُ، اور جب میں غضب میں آتا ہوں، غصے میں آتا ہوں، لعنت، تو میں لعنت بھیجتا ہوں. یعنی لعنت کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ میری رحمت سے دور ہو جاتا ہے، برکت سے دور ہو جاتا ہے. وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ نَعُوذُ بِاللَّهِ، اور میری لعنت اس آدمی کی 7ویں پشت تک جا پہنچتی ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک انسان کے اپنے تک وہ نہیں رہتی گناہوں کی وہ جو ایک منحوسیت ہے یا جو رحمت سے دوری ہے، اس کی نسلوں تک وہ پیچھا کرتی. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے کہ میں اپنے دادا کی مانگی ہوئی دعا ہوں. حضرت ابراہیم نے جو وہاں حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کی جو نسل سے اپنے آخری نبی کو بھیج، تو آپ دیکھیے اللہ نے بھیجا ہے نا. حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل میں سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آئے، باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے ہوئے. تو جب آپ دعا کر رہے ہیں وہ کب جا کے ان کی پوری ہوئی؟ آپ دیکھیے کتنے عرصے کے بعد. تو دعاؤں کا اور نیکیوں کا اللہ کو راضی کرنے کا اثر صرف ہم پر نہیں ہے بلکہ ہماری کتنی نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے. اور اسی طرح جب ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور جب اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ کس قدر دور تک اس کا اثر جاتا ہے. کیونکہ ایک انسان جو اللہ کی رحمت سے اور برکت سے محروم ہے، یقیناً پھر اپنی اولاد کی پرورش، حالات گھر کے اور تمام چیزوں میں جو وہ آگے منتقل کرتا ہے، وہ لعنت اور وہ جو رحمت اور برکت سے دوری ہے وہ بھی ٹریول کرتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا حقدار بنائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دعائیں مانگنے والا بنائے. کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب ہم دعا نہیں مانگتے
تو اللہ جی ناراض ہو جاتے ہیں. اور اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ یعنی جیسے اگر ہم دعا نہیں مانگ رہے کہ جی ہم نے تو بہت دعائیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہمیں ڈاؤٹ ہے اللہ تعالیٰ کی شان پر، اللہ کے جو ہر چیز پر قادر ہونے پر، اللہ کی شان کریمی پر، ہے نا. یعنی شیطان نے ہمارے اندر اتنا ڈاؤٹ ڈال دیا کہ ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دی. تو دعا کو کنٹینیوسلی مانگنا چاہیے. اور ایسی دعائیں آپ دیکھیے صحابہ یہ انبیاء کرام کی جو دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو اس قدر یعنی ناممکنات میں تھی. جیسے زکریا علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور وہ یعنی انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ بغیر سیزن کے ان کے پاس پھل آ رہے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں بغیر کسی ذریعے کے پہنچ رہی ہیں. تو ان کو ایک دم لگا کہ جب اللہ ہر بندے کو اپنے شان کے مطابق عطا کر سکتا ہے. کہ حضرت مریم سے انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ مجھے دیتا ہے. تو فوراً سے انہوں نے اس چیز سے اپنے لیے موٹیویشن لی اور انہوں نے اللہ کے حضور دوبارہ سے دعا کی کہ اللہ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، میری ہڈیاں ناتواں ہو گئی ہیں، لیکن میں پھر بھی تیرے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیو، تو بہترین وارث دینے والا ہے. ان کی اولاد نہیں تھی کوئی بھی نہ بیٹی نہ بیٹا. تو اللہ نے ان کو اسی وقت خوشخبری اتنی، یعنی انہوں نے کیفیت میں دعا مانگی کہ اللہ نے کہا کہ تجھے یحییٰ کی بشارت ہے. اور پھر آگے جو قرآن پڑھے سبحان اللہ، تو انسان بشر ہے نا، انبیاء بشر ہے نا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے تو حضرت زکریا نے کہا کہ یہ مطلب کیسے ہوگا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا. دعا بھی مانگ لی لیکن ساتھ میں کہا کہ یہ کیسے ہو پائے گا، یعنی یہ میری دعا قبول ہو گئی ہے کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ عرصے تمہیں بالکل بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے، بالکل چپ خاموش رہنا ہے. تو وہ بالکل کچھ عرصہ خاموش رہے. پھر اس کے بعد یعنی جب انہوں نے یہ ڈاؤٹ کا اظہار کیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بالکل خاموش رہو کچھ عرصہ، لوگوں کو بھی نہیں بتانا، کسی سے بات نہیں کرنی. اور اس کے بعد اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. تو آپ دیکھیے ایسی انہونی والی دعائیں یعنی جو مستحیل ہیں، یعنی ناممکن ہیں، ہمیں لگتا ہے میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے نا. اللہ جو مالک کبریا ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الملک ہے، تمام کائنات کا مالک، اس کے شان کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. تو اس کی شان کو سامنے رکھ کر، اس کی جو قادر وہ جو ہر چیز پر قدیر ہے اس والی ایسپیکٹ کو سامنے رکھ کر، اللہ کی جو صفات ہیں سبحان اللہ، اور اللہ کا جو عرش ہے اور اللہ کی جو عظیم الشان صفات قرآن میں بھی جو بیان ہوئی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر، تو پھر میں سمجھتی ہوں میری اور آپ کی تو چھوٹی سی دعائیں اور خواہشیں اور چھوٹی سی ضروریات ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جب ہم اللہ کی شان کریمی کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنے والے ہو جائیں گے.